बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आज थोड़ा सा करंट अफेयर से हटके आज हमने सोचा कि हम सूरह इखलास को जो है उसको समझने की कोशिश करें। तो जो उसके मीनिंग और जो उसके असल में मीनिंग तो बचपन से ही हमने उसका तर्जुमा तो याद किया होता है। बहुत शुरू में मेरा क्लास दूसरी तीसरी में हमें याद करवा दिया जाता है, बट उसका उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, उसके पीछे उसको 1/3 ऑफ द कुरान पाक कहा गया है। 1/3 ऑफ द कुरान पाक अंदाज़ा कर लें, कुरान पाक का तीसरा हिस्सा, मतलब 3 दफ़ा अगर आप सूरह इखलास की तलावत करते हैं, तलावत फरमाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे कुरान पाक का आपको सवाब मिलेगा। अब एक छोटी सी सूरत जिसकी 3-4 आयतें हैं, तो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों मिल रही है? तो सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे इसका नाम है सूरह इखलास, इखलास का मतलब ये है कि ये खालस करती है। खालस किस चीज़ को करती है? सोचे, खालस किस चीज़ को करती है? खालस करती है ये हमारे ईमान को। किस चीज़ के ऊपर? जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही प्रचार था तौहीद का, कि अल्लाह एक है। ठीक है, तो अल्लाह पर ईमान जो है ये बेसिकली बुनियादी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये है, बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे अब बाकी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान, इसलिए ये सूरत हमारी जो ईमान को है वो खालस तरीन बना देती है, अल्लाह पर ईमान को खालस तरीन कर देती है। तो सबसे पहले इसके मानी और मुतालिब जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद हम उन रीज़न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसको इतनी अहमियत और इतना मर्तबा कैसे मिला। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अब आहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अरबी में वाहद का मतलब भी एक होता है, आहद का मतलब भी एक होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वाहद जो है उसकी जमा जो है वो मौजूद है, जबकि आहद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई जमा नहीं है। आहद ऐसे अकेले, ऐसे यकता को कहा जाता है, चीज़ को कहा जाता है जिस जैसी कोई दूसरी मिसाल ना हो। इसलिए अल्लाह ताला के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कुरान पाक में, वो आहद है कि अल्लाह ताला यकता है, अकेला है। बिल्कुल किस चीज़ों में अकेला है? अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है। अब ज़ात से क्या मुराद है और सिफ़ात से क्या मुराद है? ज़ात से मुराद ये है कि ये तमाम कायनात ज़मीन व आसमान के अंदर, नीचे, ऊपर, इर्द गिर्द, दाएं बाएं, सब कुछ अल्लाह का है। हाकमियत अल्लाह की है, ये अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ है। अल्लाह इनका मालिक है, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह मतलब मलकियत अल्लाह की है। इसलिए इस कायनात का जो मालिक है उसके हुक्म को टाला नहीं जा सकता, उसके हुक्म को टाला नहीं जा सकता। इसीलिए कायनात के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, जो जानदार होता है, जानदार है, बल्कि हम तो सिर्फ जानदार की बात नहीं करते, गैर जानदार के बारे में कुरान पाक में कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह से फरमाया गया था कि जब वो तस्बीह करते तो पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते थे। तो अल्लाह यकता है अपनी ज़ात में, और सिफ़ात में कैसे यकता है? सिफ़त का मतलब है अल्लाह ताला की क्वालिटी। जैसे अल्लाह ताला का रहमान होना एक क्वालिटी है, अल्लाह ताला का रहीम होना एक क्वालिटी है, अल्लाह ताला का जब्बार होना एक क्वालिटी है, अल्लाह ताला का कहार होना एक क्वालिटी है। तो अल्लाह ताला इन तमाम क्वालिटीज़ में यकता है, अकेला है। उस जैसी कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती, उस जैसा कोई तशबीह भी नहीं दी जा सकती, उसकी जैसा कोई शक्ल नहीं बनाई जा सकती। उस तरह जिस तरह मूर्तियाँ हिंदुओं ने बनाई होती है, ये इस तरह की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, कोई मुजस्मा नहीं बनाया जा सकता।
تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ذات اور صفات کے لحاظ سے احد ہے. کیا ہے؟ احد. تو احد جب آپ نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان خالص ترین ہو گیا. پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا مطلب، صمد بیسیکلی عربی میں اس چٹان کو کہتے ہیں جس کے پیچھے بیٹھ کے کوئی سپاہی اپنے دشمن پر اٹیک کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس چٹان کی پناہ میں دے دیتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے. تو کسی کی پناہ میں چلے جانا بیسیکلی صمد ہے. اس طرح یہ لفظ جو ہے عام ہوتا ان سرداروں کے بارے میں بولا جانے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ پناہ کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ صمد ہے. تو یہ کائنات کی تمام مخلوقات پناہ کے لیے کس کی طرف رجوع کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہیں. ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما دے، یہ پناہ ہم آپ سے شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی صمد ہے. صمد کا مطلب مرجع کا لفظ اردو میں اس کے استعمال ہوتا ہے. مرجع کا مطلب جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے. تو اللہ احد ہے، اللہ مرجع ہے، مرجع جس کی طرف پناہ کے لیے رجوع کیا جائے. تو جب ہم اس پناہ میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان مزید خالص ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کی پناہ میں آگے، جب اس کی پناہ میں آگے ہیں تو ہماری برائیاں جو ہیں ہم سے آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لم یلد ولم یولد، یہ جو ایک بہت بڑا برا عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا جو کہ پایا جاتا تھا قریش مکہ کے کافروں کے اندر بھی. جیسے کہ وہ جو بت تھے ان کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، لات منات اس طرح کے جو تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس طرح کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جو یہ سمجھتی تھی کہ فرشتے جو ہیں، سمجھتی تھی کہ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے. اس طرح یہودیوں کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائیوں کے اندر یہ ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے ہیں. تو ان سب کی نگیشن، ان سب کو نگیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری چیز ہے جو ہمارے ایمان کو اور خالص کرتی ہے. دیکھو نا، اس میں ہمیں پتہ کیسے چلتا جا رہا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احد کے اوپر زور، ایمفیسس ہمارا احد کے اوپر اور بڑھتا جا رہا ہے. ایک کیا ہے، پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ اللہ ایسا اکیلا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ وہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ وہ جنا گیا، مطلب ظاہر باپ ہی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں خالص کرتی ہیں احد کو کہ وہ ایسا اکیلا احد ہے. کفوا احد، کفو کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہمسر، ہمسر کا مطلب اس کے لیول کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ وہ اپنے ہمسری میں بھی، یعنی کہ اپنی بادشاہی میں یا اپنی طاقت میں اس جیسا کوئی ہمسر نہیں ہے، مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی احد کے اوپر ایک اور ایمفیسس آ گیا کہ طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. طاقت، حکمت، علم، یہ 3-4 چیزیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ساری اگر آپ دیکھو تو یہ ساری فوکس کر رہی ہیں اور گھوم رہی ہیں ارد گرد کس کے؟ احد کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور یہ احد کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب جو ہم پوری سورت کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سے احد جو ہے وہ ابھر کے باہر آ جاتا ہے ایسے، اور خالص ترین احد، خالص ترین. اس لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے تاکہ آپ کے ایمان کو خالص کر دے. اور اللہ پر توحید پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ہے
ایمانیات بیسیکلی ڈپینڈ ہی اس ایمان پر کرتے ہیں. ایمان کا باقی حصہ جو ہے وہ ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ اس کے اوپر کرتا ہے. تو یہ تو اس کے معنی تھے. اب ہم تھوڑا چلتے ہیں کہ آخر اس کو 1/3 کی اہمیت کیسے ملی، اس کی اتنی زیادہ کس وجہ سے، اس کا مرتبہ ایسے کس طرح سے اتنا بڑا ملا. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اس سورہ سے. اور نارملی سورہ فجر کی نماز کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون یہ دونوں تلاوت فرمایا کرتے تھے دونوں رکعتوں میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر اخلاص کا اتنا بڑا پہلو ہے اور یہ ہمیں توحید کو ایسے نتار کے باہر لے آتا ہے اور خالص ترین چیز بنا کے باہر لے آتی ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ پیار تھا. ایک صحابی تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی ہر نماز جو ہے وہ سورہ اخلاص کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص پہ اینڈ کرتے ہیں. مطلب وہ کوئی بھی نماز پڑھتے تھے تو آخری رکعت میں سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، رحمان کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں تو اس لیے مجھے بہت پسند ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی چونکہ آپ رحمان کی صفات سے پیار کرتے ہیں تو اللہ جو رحمان ہے وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پیاری ہے، اللہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. دوسرا یہ بات بہت قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر دوسرا آخرت پر ایمان، ریولیشن یعنی کہ وحی پر ایمان، وحی کا مطلب کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، یہ ساری اللہ کے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ کا اللہ پہ ایمان خالص ترین نہیں ہے تو باقی ایمان تو اس کے نتائج ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کے نتائج ہیں کہ وہ تبھی وہ سارے کے سارے ڈپینڈ اس پہ کرتے ہیں. اگر آپ اللہ پر اس طرح کا ایمان لائیں گے، خالص ترین ایمان لائیں گے جس میں یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شراکت داری نہیں یا کوئی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ نہیں کی ہوئی اس کائنات کے اندر، یہ مطلب کہ یہ بھائی 2 گلیکسیز آپ سنبھال لو اور یہ باقی 4 گلیکسیز میرے پاس ہیں، ان کا کنٹرول آپ کے پاس ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. حاکمیت اور ملکیت یہ سارا ہے اللہ تعالیٰ طاقت کا سر چشمہ، علم کا سر چشمہ، حکم کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پر ایمان خالص ترین ہوگا پھر ہی آخرت پر ایمان آ سکتا ہے آپ کا، کیونکہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو آخرت پر ایمان تو بن ہی نہیں سکتا. وہی پر ایمان کس طرح سے، یعنی کہ کتابوں پر ایمان کس طرح سے ہوگا یا فرشتوں پر؟ یہ ساری چیزیں تو انٹرلنکڈ ود اللہ ہے نا، اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کو اکیلا مانو گے تو باقی ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ مانیں گے. اگر آپ کہیں گے جی اللہ کے بارے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا ہے. اور شرک صرف یہی نہیں کہ جس طرح مورتی پوجا شرک ہے یا کہ بت کو سامنے رکھ لینا، اس میں بڑی باریک سی لائن ہے اور بہت کریٹیکل یہ چیز ہے کہ دیکھو اگر آپ کسی جگہ پہ ہو، ایسی جگہ پہ جہاں کے بہت بڑا آفیسر ہے یا پرائم منسٹر کے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک اکمپلش کرنا ہے، تو آپ باقی سارے، چاہے کسی سیکرٹری نے آپ کو کام دیا ہو، چاہے کسی ڈپٹی سیکرٹری نے آپ کو کام دیا ہو، یا آپ کو کوئی بھی ٹاسک ہو، آپ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلی پرائیورٹی آپ کی کیا ہوگی؟ آپ پرائم منسٹر کا کام کریں گے. یہ دنیا کی میں مثال دے رہا ہوں. تو اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب آپ نے ان کی پرائیورٹی کو، اس کی اہمیت کو اگنور کر دیا. نہیں کیا تو اس کی اہمیت کو اگنور کیا. اسی طرح کائنات میں اور جہاں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر جو کہ دارالامتحان ہے، اگر اس میں رہتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پرائورٹی نہیں دیں گے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا اس کو پرائورٹی نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگنور کیا اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو، اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو
اگنور کیا۔ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز وقت جو اس کا مقررہ وقت ہے اسی پر پڑھنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو آپ بیٹھے رہے، آپ نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں یار، پڑھ لیتے ہیں، اور وقت گزر گیا، اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے حکم دیا ہے، آپ نے اچھا میں زکوٰۃ کر لیتا ہوں، دے لیتا ہوں، چلو اگلے سال اور نکال لوں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کیا۔ تو جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کر کے آپ نے اپنی دلی خواہش کو مد نظر رکھا، چونکہ آپ کے دل میں یہ تھا کہ میری دولت کم نہ ہو جائے، نماز کے لیے شیطان نے آپ کو سستی کی طرف راغب کر دیا، اچھا کر لیتے ہیں ابھی تو ٹائم پڑا ہے، چلو دونوں میں لا کے پڑھ لوں گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھ رہے۔ پرائرٹی آپ اپنی وش کو دے رہے ہیں۔ پرائرٹی کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی وش کو۔ تو سر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے اس چیز کو بھی شرک کا درجہ دیا ہے۔ اس چیز کو، کس چیز کو؟ جو آپ کی ذاتی خواہش تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک طرح کی نافرمانی کر دی۔ باقی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات میں جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح گردانی کی، وہاں وہاں شرک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرک کا مطلب یہ تو آبویس سی بات ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بت کے سامنے جھکو گے تو شرک ہے، قبر کو سجدہ کرو گے تو شرک ہے، یہ تو سارے لوگ ہی کہتے ہیں قبر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جتنا بڑا بریلوی ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے، یہ تو آبویس سے شرک کی ہے، لیکن جہاں پہ آپ نے اپنی خواہش کو پرائرٹی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سیکنڈ نمبر پہ لے گئے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ باقی جو تھا اس صورت کو کی طرف رجوع کرنے سے بار بار جو ہے وہ ہمیں اصل مقصد ملتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام مختلف محاذوں پہ جنگ لڑ رہے تھے، اندرونی طور پہ بہت سارے منافقین شامل ہو چکے تھے، بیرونی طور پہ خدشہ تھا، اندرونی طور پہ مدینہ کے اندر یہودیوں سے خطرہ تھا، قریش سے خطرہ تھا، اور جہاں جہاں پھر کامیابی ملتی جاتی تھی اور آگے بڑھتے جاتے تھے تو بار بار اس صورت کی طرف آتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو سارا کام ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے کیا کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، یا مال غنیمت کے لیے صرف لڑی جا رہی ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے۔ تو بار بار بیسیکلی اس صورت کو سامنے لایا جاتا تھا، اس کی قرأت کی جاتی تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو بیسک گول کا پتہ ہو جائے کہ اصل گول کیا ہے جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے جاتے ہیں تو آپ اپنے اصل مقصد کو ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ صورت ریفریش کرواتی ہے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے بتوں کو توڑنا ہی صرف مقصد تو نہیں تھا، کعبے کو خالی کروانا ہی مقصد تو نہیں تھا، جیسے یہ لڑائی ہم نے شروع کیوں کی، لوگوں کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا مقصد تو نہیں تھا، کیا لوگوں کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کرنا مقصد تو نہیں تھا۔ تو جب یہ سارے کام ہو رہے تھے تو اس کے درمیان میں یہ سورہ بار بار ان کو ریمائنڈ کرواتی تھی کہ اصل جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار ہے۔ اس لیے یہ توحید جو ہے، یہ جو صورت ہے توحید کا پرچار کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، اس لیے یہ ہمارے ایمان کو خالص ترین کر دیتی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ باقی ایمان کے دوسرے جو حصے ہیں وہ سارے کے سارے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب خالص ترین درجے تک جا کر اللہ تعالیٰ کو مانیں، اور تاکہ باقی ایمان کے ہمارے جو حصے ہیں وہ بھی اتنے ہی خالص ہو جائیں۔ اور اینڈ پہ میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ پلیز اس چینل کی طرف تھوڑی توجہ دی کریں۔ آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ہٹ کے کسی بھی صورت کے متعلق، کسی بھی آیت کے متعلق جب کوشش کرتے ہیں تو اس کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کر کے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ ترجمہ پڑھ لینا یا کوئی تفسیر کا کوئی
تھوڑی ڈیٹیل پڑھ لینا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے۔ تو اس کے لیے گزارش اینڈ پہ، لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں سے ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ہنسی مذاق کے پروگرام ضرور دیکھیں، لیکن چونکہ یہ دارالامتحان ہے دنیا، اس لیے یہ دین کو سمجھنا، اسپیشلی قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دیا کریں۔ بہت شکریہ۔